बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने हदीस मुबारका पढ़ी थी। इस सबक में हम सबक नंबर 1 पढ़ेंगे। सबक का उन्वान है कुरान मजीद, तारुफ, हिफाजत और फ़ज़ाइल। इस सबक के अहम मज़ामीन जो हैं वो ये हैं, कुरान मजीद के तारुफ के बारे में पढ़ेंगे, कुरान मजीद की हिफाजत के बारे में पढ़ेंगे और कुरान के फ़ज़ाइल देखेंगे। हम सबक की रीडिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुरान मजीद का तारुफ। कुरान मजीद के तारुफ के बारे में मैं थोड़ा सा बताती चलूँ। कुरान मजीद अरबी ज़बान के लफ्ज़ करा का मस्दर है, जिसके माना उसने पढ़ा के हैं। कुरान मजीद में लफ्ज़ कुरान करीबन 70 मरतबा आया है। लफ्ज़ कुरान का एक निहायत और अहम मतलब तिलावत करना है, जैसा कि इसकी इब्तदाई आयत से हमें पता चलता है। ए महबूब, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो पहले ना जानता था। तो ये था थोड़ा सा यानी मुख्तसर सा तारुफ। अब हम इसकी रीडिंग में मज़ीद इसके तारुफ के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, उसकी जिस्मानी और फितरी ज़रूरियात पूरी करने के लिए मादी वसाइल पैदा किए और उसके जहन और रूह की रहनुमाई के लिए भी एहतमाम फरमाया, यानी कि इंसान की रूहानी रहनुमाई और तस्कीन का एहतमाम भी फरमाया। खुद इंसान को खैर और शर में फ़र्क करने की सलाहियत और ज़मीर की आवाज़ भी अता फरमाई, यानी अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर खैर और शर की तमीज़ भी रख दी। उसके अलावा अल्लाह ताला ने इंसान की कामिल रहनुमाई के लिए अंबिया कराम मबूस फरमाए और उन पर किताबें नाजिल फरमाई। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाजिल फरमाया। ये अल्लाह ताला की आखिरी किताब है जो तमाम बनी नौ इंसान के लिए हिदायत का दायमी ज़रिया है, यानी कि कुरान मजीद आखिरी आसमानी किताब है जो क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए ज़रिया निजात है और तमाम साबका आसमानी किताबों की तस्दीक करता है। मतलब कुरान मजीद बाकी किताबों की तस्दीक करने वाला है और क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए जामे रूहानी रहनुमाई का ज़रिया है। ये हमें हिदायत का रास्ता भी दिखाता है और हमें राह हिदायत पर चलाता भी है। जैसा कि हम अल्लाह के हुज़ूर हर नमाज में दुआ मांगते हैं, हमको सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पिछली उम्मतों के लिए भी अंबिया मबूस फरमाए थे और उनमें से बाज़ पर अपनी किताबें भी नाजिल फरमाई थी, लेकिन उन अंबिया की तालीमात और उन पर नाजिल शुदा किताब भी अपनी असली हालत में महफूज नहीं रहीं। सूरह अल-माइदा आयत नंबर 48 में अल्लाह ताला का इरशाद है, व अंज़लना इलैकल किताब बिलहक़्क़ि मुसद्दिक़ल लिमा बैन यदैहि मिनल किताबि व मुहैमिनन अलैहि, और तुम्हारी तरफ हमने ये किताब नाजिल की है, ये हक लेकर आई है, इससे पहले जो आसमानी किताबें आई उनकी तस्दीक करने वाली है और उनकी महाफ़िज़ व निगहबान है। कुरान मजीद को साबका आसमानी कुतुब के लिए महाफ़िज़ व निगहबान करार दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि साबका आसमानी किताबों में जो तालीमात और अकायद अपनी असली शक्ल में महफूज ना हो सके, उन्हें कुरान मजीद में नए अंदाज से बयान फरमाकर क़यामत तक के लिए महफूज फरमा दिया गया। यही वजह है कि कुरान को किताब हक कहा जाता है और कुरान मजीद साहब का तीनों किताबों की तस्दीक व तौसीक फरमाता है। कुरान मजीद को पिछली किताबों के लिए मुहैमिनुन कहने का मतलब ये है कि इन किताबों में जो तालीमात और अकायद अपनी असली हालत में महफूज ना रह सके, उन्हें कुरान मजीद ने अपने अंदाज असरनो बयान करके महफूज कर दिया, यानी नए अंदाज में बयान करके उसे महफूज कर दिया। यही वजह है कि कुरान पाक की तालीमात पर पूरे इत्मीनान से हर ज़माने में अमल किया जा सकता है। अगले पैराग्राफ में हम कुरान करीम और इंसानी ज़िंदगी के बारे में देखेंगे कि इसका क्या ताल्लुक़ है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताती चलूँ। कुरान मजीद जो इंसान की ज़ात से बराह रास्त खिताब करता है, उसमें इंसानी ज़िंदगी के तमाम राज पोशीदा हैं। तमाम तर पहलुओं पर हमें रहनुमाई कुरान मजीद से मिलती है, क्योंकि इसे किताब हिदायत कहा जाता है। इसमें खैर, शर और हलाल हराम कर्ज ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पर कामिल रहनुमाई मैसर होती है। इसमें ज़िंदगी गुजारने के असूल भी मिलते हैं और आखिरत की ज़िंदगी के बारे में तफसीलात भी मिलती हैं।
قرآن مجید انسان کی انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح کی زندگی کے مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں ضروری معلومات کا ذریعہ اور رہنمائی کا خزینہ ہے۔ اس میں ہمیں وہ معلومات بھی دے دی گئی ہیں جن کو معلوم کرنے کا ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے تو قرآن مجید کو کتاب ہدایت اور کتاب نجات کہا جاتا ہے۔ تو چلے دیکھیں، قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں انسانی زندگی کی حقیقت، خیر شر، حلال حرام، اخلاقی تعلیمات، غرض زندگی کے ہر پہلو کے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ اس میں انسان کی آخرت کی زندگی کے متعلق بھی تفصیلی معلومات ہے اور اس زندگی کی اہمیت کو نہایت پرتاثیر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک انسان کی انفرادی زندگی، اس کے اجتماعی و معاشرتی حقوق و فرائض اور اس کے معاشی اقتصادی امور کے متعلق بنیادی ہدایات، سیاسی اور بین الاقوامی معاملات اور اخلاقی رویوں کے متعلق جامع تعلیمات پیش کرتا ہے۔ غرض قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں ضروری معلومات اور رہنمائی کا خزینہ ہے اور اس میں وہ تمام باتیں وضاحت سے بتا دی گئی ہیں جن کا جاننا انسان کے لیے ضروری ہے اور جن کے جاننے کا انسان کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے، یعنی یہ کتاب ہدایت ہے اور کتاب نجات بھی ہے۔ قرآن مجید کا تعارف، اور یہ ہمارا سوال نمبر 1 بھی ہے، تو آئیں ہم اس کو دیکھتے ہیں ذرا۔ سوال نمبر 1، قرآن مجید کا مختصر تعارف بیان کریں۔ اس کا جواب ہم نے نوٹس میں سے دیکھنا ہے اور اس کو وہاں سے یاد کرنا ہے۔ آپ نے یہاں سے اس کا جواب اچھی طرح سے لرن کرنا ہے، تو آئیں چلے دیکھیں۔ قرآن کا مفہوم، سب سے پہلے قرآن کا لفظ قرأ سے نکلا ہے جس کے لغوی معنی ہے جمع کرنا اور پڑھنا۔ اصطلاح میں قرآن پاک اللہ کی اس کتاب کو کہتے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید کے اسماء، قرآن مجید کے بہت سے نام ہیں، ان میں سے 55 نام ایسے ہیں جو خود قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ ان میں بہت سارے ہیں، الکتاب، الشفاء، النور، الکریم، اس طرح کے بہت سارے نام ہیں وہ بھی مشہور ہیں۔ ان میں سے چند مشہور نام یہ ہیں: القرآن، الفرقان، الذکر، التنزیل۔ نزول قرآن، قرآن مجید کی پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 709 میں غار حرا میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد قرآن قریباً 23 سال تک کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیت اور کبھی پوری صورت نازل ہوئی، اور قریباً 23 سال کے بعد سن 10 ہجری میں میدان عرفہ میں قرآن کی آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نازل ہوئی۔ نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی صورتیں دو طرح کی ہیں، جن میں ایک نمبر 1 مکی صورتیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں، اور نمبر 2 مدنی صورتیں جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں۔ اجمالی خاکہ، قرآن مجید کی کل 114 صورتیں ہیں، ان میں سے 86 مکی اور 28 مدنی صورتیں ہیں۔ قرآن پاک کے کل 30 پارے اور 7 منزلیں ہیں اور 540 رکوع ہیں۔ قرآن پاک کی آیات کی کل تعداد مختلف البتہ مشہور قول کے مطابق 6666 آیات ہیں۔ قرآن مجید کی ترتیب، قرآن مجید کی ترتیب 2 طرح کی ہے: ترتیب نزولی، ترتیب توقیفی۔ ترتیب نزولی سے مراد جس پر قرآن مجید نازل ہوا، یعنی جس ترتیب سے قرآن مجید نازل ہوا اسے ترتیب نزولی کہتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلے سورہ علق کی چند آیات اور پھر سورۃ المدثر کی آیات نازل ہوئیں۔ اور دوسرا ہے ترتیب توقیفی۔ ترتیب توقیفی سے مراد وہ ترتیب ہے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مقرر فرمایا۔ مثلا سب سے پہلے سورہ فاتحہ اور سب سے آخری سورۃ الناس ہے۔ قرآن مجید کے مضامین، قرآن مجید انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں انسانی زندگی کی تعلیمات اور خیر شر، حلال حرام اور اخلاقی تعلیمات کے متعلق مکمل رہنمائی موجود ہے۔ یہ انسان کی انفرادی اجتماعی زندگی، اس کے معاشرتی حقوق و فرائض، معاشی و اقتصادی امور، سیاسی اور سماجی تعلقات اور بین الاقوامی معاملات کے متعلق جامع تعلیمات پیش کرتا ہے، اور وہ باتیں جن کے جاننے کا انسان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، یہ قرآن مجید ان کو بھی وضاحت سے بیان کرتا ہے۔ یہ تھا آپ لوگوں کا سوال نمبر 1 جو آپ کا نوٹس میں سے ہے، یہاں سے آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اب ہم اس کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں، قرآن مجید کی حفاظت اور اس کا دوسرا سوال۔ ریڈنگ میں سے حفاظت قرآن دیکھیں گے اور اس کے بعد اس کا سوال نمبر 2 بھی دیکھیں گے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حق سبحانہ تعالیٰ کا قرآن کریم کی حفاظت کا یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ پوری دنیا میں موجود قرآن مجید کے نسخوں میں ایک لفظ یا زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے۔ قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ قریباً 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا ہے۔ یعنی قرآن مجید قریباً 23 سال میں مختلف حالات و واقعات کے مطابق نازل ہوا، جس قسم کے حالات آئے و واقعات ہوئے اسی کے مطابق نازل ہوتا گیا۔ جو ہی کچھ آیات نازل ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتب وحی کو بلوا کر لکھوا دیتے اور یہ رہنمائی بھی فرماتے کہ انہیں کون سی صورت میں کن آیات کو ساتھ رکھا جائے، اور مسجد نبوی میں ایک مقام متعین تھا جہاں وہ عبارت رکھ دی جاتی، صحابہ کرام اس کی نقل کر کے لے جاتے اور یاد کر لیتے، مختلف وقت خصوصاً 5 نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے۔ اس طرح جو قرآن نازل ہوتا گیا لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا۔ اس عمل میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی شامل رہیں، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں مکمل قرآن اکثر امہات المومنین، اہل بیت، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و صحابیات کو حفظ ہو چکا تھا، اور متعدد صحابہ کرام نے اس کی مکمل نقول بھی تیار کر لی تھی۔ مطلب جو آیت یا صورت نازل ہوتی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتابت کروا کر مسجد نبوی میں ایک خاص مقررہ کردہ جگہ پر رکھوا دیتے، دیگر صحابہ وہاں سے ان آیات کو نقل کرتے اور اپنے گھروں میں محفوظ کر لیتے، انہیں زبانی یاد کرتے، اپنے گھر والوں کو یاد کرواتے، اپنے بچوں کو یاد کرواتے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی صحابہ کو قرآن زبانی طور پر یاد ہو چکا تھا، اکثر امہات المومنین کو بھی پورا قرآن یاد تھا، بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پورا قرآن مجید زبانی یاد تھا، اور کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل قرآن مجید کی نقول بھی تیار کر رکھی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھوائے ہوئے تمام اجزاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ ترتیب کے مطابق یکجا کرا کے محفوظ کر دیا۔ آیات کی ترتیب اور صورتوں کے نام وہی ہوتے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر فرمائے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اس کی متعدد نقول تیار کرا کے تمام صوبائی دارالحکومتوں میں ایک ایک نسخے کے طور پر بھجوا دی۔ یعنی خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مشیر خاص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے قرآن مجید کو مختلف چیزوں سے اکٹھا کر کے ایک جلد کی صورت میں محفوظ کیا۔ اس کام کے لیے انہوں نے معروف صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ انہوں نے نہایت محنت سے قرآن مجید کو مختلف مخطوطوں سے یکجا کیا اور ایک جلد کی صورت میں حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کے بعد یہی نسخہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ رہا۔ حضرت عمر فاروق کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ رہا، اور خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآنی نسخہ لے کر اس کی جلدیں تیار کروائیں اور تمام مملکت اسلامیہ میں بھیج دیں۔ اب تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیار کردہ قرآنی نسخے کے مطابق قرآن مجید کو تحریر کیا جاتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب ہم نے اس کو حفاظت قرآن کا بھی ہم نے ریڈنگ میں سے دیکھ لیا ہے۔ اب ہم اس کا دوسرا سوال دیکھیں گے۔ دوسرا سوال ہے قرآن حکیم کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، بیان کیجیے۔ یہ بھی ہم نوٹس میں سے اس کو دیکھیں گے اور آپ لوگوں نے وہاں سے اس کو یاد کرنا ہے۔ یہ ہے ہمارا سوال نمبر 2، قرآن پاک کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، بیان کریں۔ جواب کیا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد الہی ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اور ترجمہ بے شک ہم نے یہی نازل فرمایا ذکر اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حق سبحانہ تعالیٰ کا قرآن کریم کی حفاظت کا یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ پوری دنیا میں موجود قرآن مجید کے نسخوں میں ایک لفظ یا زبر کا بھی فرق نہیں ہے۔ حفاظت قرآن مجید کی جمع، تدوین اور حفاظت کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1،
عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 عہد صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 3 عہد عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عہد رسالت، قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ہی بار نازل نہیں ہوا بلکہ قریباً 23 سال کے عرصے میں تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ چنانچہ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی کو بلوا کر لکھوا لیتے اور یہ رہنمائی بھی فرماتے کہ انہیں کون سی صورت میں کس جگہ رکھنا ہے۔ پھر مسجد نبوی میں ایک مقام متعین تھا جہاں وہ عبارت رکھ دی جاتی اور وہ وہیں سے صحابہ کرام اس کی نقل تیار کر کے لے جاتے اور یاد کر لیتے اور مختلف عبادت خصوصاً 5 نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ اس طرح جو قرآن نازل ہوتا گیا لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان کے مہینہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک جو حصہ نازل ہو چکا ہوتا اس کا دور کرتے اور صحابہ کرام کے پاس جو حصہ لکھا ہوا موجود ہوتا وہ اس کا موازنہ کر کے درست کر لیتے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو قرآن مجید کتابت کے لحاظ سے محفوظ ہو چکا تھا اور حفظ کے اعتبار سے بھی۔ عہد صدیقی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے تو کفار نے اسلام کے خلاف سر اٹھانا شروع کر دیا۔ مسلمانوں نے ان کے خلاف بہت سی جنگیں لڑیں جن میں بہت سے حفاظ مسلمان شہید ہوئے۔ ان میں سے ایک جنگ یمامہ میں صرف 700 حفاظ شہید ہوئے جس پر حضرت عمر فاروق نے ضیاء قرآن کے خطرے کے پیش نظر حضرت ابوبکر صدیق کو قرآن کو کتابت کی صورت میں محفوظ کرنے کی تجویز پیش کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو اس بنا پر انکار کر دیا کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا میں کیوں کروں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمادہ ہو گئے اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنا دی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے پاس موجود تحریری قرآن مجید جمع کیا اور پھر تحریر اور حفظ کا تقابل کر کے مکمل احتیاط کے ساتھ قرآن مجید کا ایک نسخہ مرتب فرمایا جو حضرت ابوبکر صدیق کی تحویل میں رہا اور بعد میں حضرت عمر کے پاس آیا۔ انہوں نے یہ نسخہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا۔ عہد عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام 40 لاکھ مربع میل تک پھیل چکا تھا جس کے نتیجے میں بے شمار قوموں کے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ ان کی قراتوں میں اختلاف تھا، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں بعض قرآنی الفاظ کے تلفظ پر اختلاف ہوا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی جنہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کا صحیفہ حاصل کر کے قریش کی قرات پر 7 نسخے تیار کیے اور تمام صوبوں میں بھیج دیے اور باقی قرات والے نسخے ضائع کر دیے گئے۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو ایک قرات پر جمع فرمائے جس پر آپ کو جامع القرآن کا لقب ملا۔ آج بھی قرآن کا وہی نسخہ لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ یہ تھا آپ کے دوسرے سوال کا جواب اور اب ہم یہیں پر لیکچر ختم کرتے ہیں۔ پھر اگلے لیکچر میں ہم اس کا اگلی ریڈنگ اور تیسرا سوال دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔